प्रोग्राम बज़्म शायरी। मैं हूं आपकी मेज़बान अफशा शऊर और मेरे साथ मेरी साथी मेज़बान मौजूद हैं निमरान सर। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन का मेट्रो वन चैनल की खूबसूरत इस प्रोग्राम बज़्म शायरी की हमेशा ये कोशिश रही है कि आपके खिदमत में वो प्रोग्राम लेके आए जाएँ जहाँ पे तालीम और अदब की बात होती है, जहाँ पे उर्दू अदब को फ़रोग़ दिया जाता है। जी हाँ, ऐसी शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। यहाँ मुझे एक शेर याद आता है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत खूब। हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनका हवाला, इनका तारुफ ये हम आपको बताते रहेंगे। पहले ये हम इनसे खुद ही जानने की कोशिश करेंगे और अदबी हलकों में और दुनिया में बहुत नुमायाना तालीम और तदरीस के हवाले से बहुत इनका काम है, बहुत खिदमत है और एक रिवायत इन्होंने कायम की है, एक तरीका है, बल्कि रवैये से भी ये बहुत उस्ताद हैं। ऐसी मिसालें हमारे पास बहुत कम मौजूद हैं। बिल्कुल। और ये हमारी खुशनसीबी है, बज़्म शायरी में आज डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए हैं। खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। ये आपका ये प्रोग्राम बज़्म शायरी और ये चैनल, जी देखिए ये बिल्कुल नुमायाँ हो के हमारे वक्त हाजिर में भी सामने आती है कि इतनी तौफीक कहाँ होती है लोगों को कि जो खालिसतन अदब, ज़बान और सकाफ़त पे मुसलसल प्रोग्राम करते चले जाएं। तो बहुत ज़माना हुआ कि जब इन प्रोग्रामों में आया, बीच में भी आता रहा, एक तवील अरसा है और सारी कोशिशें बड़ी काबिल कदर हैं। इसलिए कि जब हम अदब की बात करते हैं जो आपका मौजू है, तो जाहिर है कि हम जिंदगी की बात करते हैं, यकीनन हम इंसानियत की बात करते हैं। और अदब में अगर इंसानियत की फजीलत की बात ना हो तो अदब नहीं है। वाह, यकीनन। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा आपका प्रोग्राम है, लोग पसंद भी करते हैं, फीडबैक मिलता है ना। जी जी, तो उससे लगता है कि ये बड़ा मकबूल और बड़ा मारूफ प्रोग्राम है और बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से और बड़ी खुशदिली से आप लोग ये बिल्कुल चैनल के मालिकान को और प्रोग्राम डायरेक्टर, क्योंकि जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं वो ही हैं जो शुरुआत से थे, तो वो उनका सेहरा जाता है इसका और बहुत ही उनकी मेहनत है जो देखने में नजर आती है। का शुक्रिया जो आप इस प्रोग्राम में बिल्कुल तशरीफ लगाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और हमें इससे और रोशनी डालते हैं अदब के ऊपर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा हम पीछे चले जाएंगे। आप बिल्कुल शुरुआत से हमें बताइए, बचपन में शायरी का आगाज़ कैसे किया और सबसे पहले लिख कर किसको सुनाया, या जो अंदर एक कैफियत थी उसको बाहर लाने में कैसे, किसकी मदद हासिल हुई, क्या किया? हाँ, ये किस्सा तो पुराने उसमें चला जाएगा, पुराने, लेकिन नए सुनने वाले भी तो पड़े। लेकिन मैं एक बात इसमें ऐसी शामिल करूं कि जो हमें हाजिर बिल्कुल और आज के वक्त में भी ले आती है। देखिए ऐसा है कि जो हमारा माशरा है, माशरत, घर, हमारा माहौल, हमारी ज़िंदगी, हमारी तालीमी इदारे सब मिलके ये हमारा माशरा अपने मामलात की एक तरजीहात और उसकी फ़हरिस्त बनाता है। बिल्कुल। तो तरजीहात की फ़हरिस्त में जो पुराने ज़माने और माशरे की फ़हरिस्त थी, उसमें ज़बान, अदब, सकाफ़त और ये सारी चीज़ें ज़रा आला दर्जे पर थी। और अब हमारे इस वक्त दौर में आते आते ये तरजीहात की फ़हरिस्त बदल गई। अब ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ नहीं हैं जहाँ पहले थी। जी जी। तो अब जहाँ वो पहले थी उसमें इसके बहुत मौक़े थे कि जो अदब या शायरी, अगर आप उसे शायरी की तरफ ले जाएं, या मौसीकी भी, या आप कह लीजिए कि मुसव्विरी भी, ये सारी अरफा आला किस्म की जो सिलसिले हैं, इससे जुड़ने का एक बड़ा अच्छा वो होता था। तो अब हमारे ज़माने में हर स्कूल में मिसाल के तौर पे शेर व शायरी और बैतबाजी, उसके अलावा ये टेलीविज़न वगैरह तो था ही नहीं, लेकिन ये कि जैसे रेडियो था, तो रेडियो पे बाकायदगी से हर महीने एक मुशायरा नशर होता था। तो जितने सुनने वाले हैं, हम समेत, हम तो उस वक्त बच्चे थे, तो
کاپی اور وہ لے کے بیٹھتے تھے کہ اپنی پسند کا کوئی اشعار شعر ہے تو ہم اسے نوٹ کر لکھ لیں لیں گے. واہ تو جب وہ لکھ لیا جاتا تھا تو وہ شعر پھر چلتا تھا اور وہ لوگوں تک پہنچایا جاتا واہ. تھا. جہاں آپ گئے تو آپ نے گفتگو میں کہا کہ بھائی کل تو میں یہ نے بہت سنا. ہی اچھا. تو ایک چرچا تھا. اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ماحول کس قسم کا ہے. بہت ضروری ہے. اگر گھر میں اگر آپ کے ساتھ اور ہیں اور بچے ہیں دیگر بہن بھائی وہ سب اگر وہ کہیں نہ کہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ کوئی کتاب بھی پڑھتا ہے کوئی رسالہ پڑھتا ہے کوئی اس پہ گفتگو کرتا ہے جی جی تو اس میں حالات حاضرہ سے لے کے ادب عالیہ تک ہر چیز زیر گفتگو آتی ہے بالکل کہ کون کیسا کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ماحول بھی تھا. اچھا پھر اس کے بعد جب اسکول کی سطح پہ گئے تو کئی اساتذہ میں سے ایسے تھے کہ جو خود بہت اچھے شاعر تھے بڑے جانے مانے. اچھا تو اس سے بھی ایک وہ ہوتا. بالکل تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی خاص قسم کی وہ ہوئی ہوگی. یہ ٹیوننگ جسے آپ کہتے ہیں جی نا، جی جی تو یہ ابتدا سے از خود اس میں موجود رہی. موجود. جی مگر ادب سے بالکل جڑ کے اور آپ کوئی نہ کوئی تخلیق کاری اور کوئی کسی قسم کی تحریر اور شاعری آپ شروع کر دیں تو میرا خیال ہے اس میں وقت لگا. یہ سب سے اور مشکل فن ہے. اور مشکل ہے. اس میں وقت شاید یوں لگا کہ پہلے کیونکہ میں پڑھتا تو ہر چیز پڑھتے تھے نا، جی جی تو پہلے میں نے کہانیاں لکھنی شروع کر دی. اور جب میں کہانیاں، افسانے. 8ویں 9ویں کلاس میں تھا جب میری کہانی اچھے ماشاءاللہ. اچھے جریدے میں مثلا جامع نامہ میں چھپی جی واہ. تو شاید کہانی لکھتے رہتے. مگر یہ کہ پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد پھر یہ شاعری اور شاعری اس کی کا طرف کب ہوا. آئے؟ تو میرا خیال ہے کہ سن 60 کی ابتدا میں کہیں اور ماشاءاللہ. پہلا مشاعرہ کس عمر میں پڑھا؟ بس اسی زمانے میں پڑھا ہوگا میرا اچھا خیال ہے. ترنم آپ کا بہت مشہور ہے. بہت مشہور. تو ویسے تو ہماری فرمائش بھی ہوگی کہ ہم کوشش کر آپ سے کوئی کلام ترنم میں ترنم سے ہم سننا چاہیں گے، لیکن ترنم سے پڑھنا کب سے شروع کیا مشاعرہ؟ دیکھیں پہلے جو مشاعرے پرانے تھے جی جی تو ان مشاعروں میں آپ یہ دیکھیے کہ ترنم کا ایک رواج تھا. جو نہیں جی. پڑھ سکتا تھا وہ تو نہیں پڑھتا وہ نہیں تھا، پڑھتا. لیکن اگر کوئی ترنم سے پڑھ سکتا ہو تو وہ ترنم ہی سے شعر پڑھتا تھا. اور پرانے ہوئی. مشاعرے اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ مشاعرے جو شروع ہوتا ہے تو اس میں پہلے قطعات پڑھے جاتے تھے جی جی اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ غزل. تو اب ترنم سے صرف یہ ہوتا ہے، میں اسے ضروری نہیں سمجھتا. شاعری اور اس کے لیے ترنم کوئی لازم و ملزوم لازم ہے نہیں، نہیں، بالکل. اس لیے کہ شاعری اپنی جگہ ہے، اس کا ایک ترنم اور سلسلہ ہے ترنم. مگر آپ یہ دیکھیے کہ غالب کتنا اچھا کیا میر نام؟ میر بالکل. وہ اس کی غزلیں جو ہیں غزلیں. وہ اگر آپ پڑھتے ہیں جی جی جب آپ دیوان غالب میں پڑھتے ہیں تو وہ اس کی اثر انگیزی ہے، جی لیکن یہ اثر انگیزی دو چند ہو جاتی ہے جب وہ غزل آپ ترنم سے ترنم. سنتے جی، ہوں جی. یا گائے. اثر کرتی کیوں گواتے ہیں غزلیں؟ جی جی صحیح. تو اس لیے کہ اس کی اثر انگیزی اثر بڑھ انگیزی. جاتی ہے. تو شاید یہ وجہ ہو جی. کہ ترنم تو اس زمانے میں کیونکہ رواج تھا تو اس لیے ترنم سے بھی پڑھتے تھے اور وہی یادگار ترنم اور پرانا وہ شاید چلا آ رہا ہے. مگر اب اتنا رواج نہیں ہے. جی. بہت زمانے سے میں خود بھی نہیں پڑھتا تو یا نہیں پڑھ سکتا. وہ بھی سخت بھی تو ہوتی ہے صحیح، نا صحیح، کہ آپ مشکل کس ہے. طریقے سے کریں. اچھا اس وقت کے مشاعروں کے حوالے سے بتائیے کہ وہ مشاعرے کیسے ہوتے تھے اور اب جو مشاعرے ہوتے ہیں اس کا موازنہ کیجیے. نہیں، مشاعرے تو وہ بہت مطلب مختلف. آپ ہاں اس دور کو مس کرتے ہیں، وہ دور وہ مشاعروں کا دور رجحان اور میں آپ کا. تو بہت مس کرتا ہوں اور شاید اس لیے کرتا ہوں گا کہ وہ ہمارے سیکھنے کا دور تھا. صحیح. اور میں یا میری نسل کے دیکھیے اب میرے ایج گروپ میں اگر آپ پاکستان میں گنے چنے لوگ ہوں گے تو مثال کے طور پہ آگے پیچھے تھوڑے بہت جیسے انور شعور ہیں جی جی یا افتخار ہیں. جی جی بالکل. افتخار یا تھوڑے سے میرے بعد بالکل ساتھ ساتھ امجد ہیں. جی تو یہ سب لوگ تھے. ہم نے سب ساتھ شاعری شروع کی آگے جی پیچھے. جی اور تو اب یہ سفر آگے کا ہے اس میں ہمیں یعنی میری اس نسل کو ایک بہت بڑی سمجھ لیجیے گا کہ ایک موقع یا ایک بہت جی، جی. بڑی ایک اپرچونٹی جی کہہ لیں وہ یہ تھی کہ ہمارے زمانے میں اردو ادب کے یعنی نثر نگاری میں بھی اور شاعری میں بھی
بیک وقت اتنے بڑے لوگ موجود تھے کہ جو تاریخ میں ہوتے نہیں ہیں. تاریخ میں تو نسلیں گزرتی ہیں اور صدیوں کے درمیان جو بڑے اہم لوگ، کوئی اب پیدا ہوا، کوئی اب پیدا ہوا، اس کے درمیان لوگ آتے ہیں، وہ سیکھتے رہتے ہیں. تو ہمیں اور مجھے خاص طور سے یہ موقع ملا کہ جتنے بڑے نام، یعنی پچھلی جو صدی اور اب کی یہ ساری سے ملا لیجئے، آخری وہ حصہ اور شروع کا یہ حصہ، تو اس میں ایک صف اول بنی ہوئی تھی. یعنی یہ سلسلہ تو شروع ہوتا ہے نئی غزل اور نئی شاعری اور اس کے پورے امکانات کا، یہ تو حال ہی سے شروع ہو جائے گا نا. پھر اس کے بعد حسرت، اور حسرت کے بعد پھر جب سلسلہ شروع ہوا تو آپ کے فراق آ گئے اور دوسرے لوگ. اب یہ شاعری بدل بھی رہی ہے اور شاعری پھل پھول رہی ہے اور ایک نئے اس سے آگے جا رہی ہے. اس دور میں، یعنی اس دور میں اور اس کے فوراً ساتھ ساتھ یا اس کے فوراً بعد ایک صف اول بنی تھی جو پوری اردو دنیا میں چھائی ہوئی تھی. وہ نثر میں بھی تھے اور وہ شاعری میں بھی تھے. اگر آپ شاعری میں لیں گے تو کتنے بڑے نام تھے کہ فیض احمد فیض تھے، جی بالکل، علی سردار جعفری تھے. ماشاءاللہ سر، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نامور لوگوں میں جو اس وقت کے نامور لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کا حلقہ احباب آپ کا رہا. وہ ہاں، حلقہ احباب کیا بارہ نیاز مندانہ، مشاعرے ان کے ساتھ آپ نے کیے، کیفی اعظمی، مجروح سلطان پوری، اختر الایمان، فیض احمد فیض تو تھے ہی یہاں، پھر قاسمی صاحب، بہت نام. اور یہ سب یہ بنتی تھی صف اول. بالکل. اور اس کے بعد جو صف دوم تھی اس میں بہت بڑے لوگ تھے جو بعد میں صف اول، جیسے فراز تھے، حمایت علی شاعر، ابھی حمایت ہمارے درمیان سے اٹھے. یہ سب دوسری صف میں تھے مگر بڑے روشن لوگ. تو ان لوگوں کو ہمیں یہ سب بیک وقت مل گئے. یہ آپ کی خوش دیکھو نا، تو اس میں ہمیں مواقع ملے سیکھنے کے، تو وہ ہم نے سیکھا. ایک قسم کی تربیت بھی ہو گئی اور اب ظاہر ہے کہ یہ مواقع کم ملتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور ایک وقفہ ہے. اور ناظرین کرام، آج کی بزم شاعری کا پروگرام یقیناً بہت منفرد ہے. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب موجود ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی ممتاز شاعر، معروف شاعر موجود ہیں، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم. انہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، پوچھیں. مشاعروں کے حوالے سے ہم آپ سے بات کریں. تو میں نے مشاعروں کو بتایا کہ اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ اور دلچسپیاں اس قسم کی نہیں تھیں. دو چیزیں ہوتی تھیں، موسیقی کی محفلیں جو اب کنسرٹس میں بدل گئی ہیں، وہ بھی ظاہر ہے وقت کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں. اور یہ شاعری تو ظاہر ہے کہ مشاعرے باقاعدگی سے ہوتے تھے. لوگ اس میں بڑی تعداد میں شریک ہوتے اور ساری رات اس میں وہ بیٹھے رہتے تھے. تو اب اس کی سہار کم ہو گئی اور دوسرے یہ کہ اور دیگر پروگرام بھی آ گئے. تو لوگ ذاتی طور پہ جا کے شریک ہونا ایک دوسری بات تھی. اور اب ہم مثال کے طور پہ مختلف چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہم ان مشاعروں میں شریک ہو جاتے ہیں اور سن لیتے ہیں. تو یہ تو اس وقت کا فائدہ ہے. لیکن اس وقت جب ہم پہنچے تو پھر وہ ترجیحات میں ادب اور زبان، ثقافت نیچے جا چکی ہے، تو اتنا چرچا اس کا نہیں ہے. مگر میں اب اس میں دیکھیں ایک دوسری بات کہتا ہوں سب سننے والوں کے لیے. ہماری نوجوان نسل بھی شاید ہوگی، نہیں ہوگی تو جو بڑے سن رہے ہیں انہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ دیکھیے یہ زمانہ جس میں بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ پروفیشنلزم ایک قسم کی آپ کی وہ ہے کہ ہمیں بہترین قسم کے مینیجرز اور بہترین قسم کے لوگ، اس میں دوڑ لگی ہے. اچھا، اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کچھ بن جاتے ہیں تو آپ ایک بہت اچھے پیشہ ورانہ سلسلے میں شامل ہو گئے اور آپ ایک بہت اچھے ڈاکٹر بن گئے، آپ انجینئر بن گئے، آپ بزنس مینیجر بن گئے یا آپ کچھ اور ہو گئے. مگر یہ جو بہت اچھی شخصیت بنی ہے یہ اکیلی ہے، بہت اچھی بات ہے. اکیلی بس ایک چیز جانتی ہے وہ کہ وہ کیا ہے، موضوع کیا ہے. یہ شخصیتوں
کے مقابلے میں اگر آپ کی شخصیت میں تنوع پیدا ہو، جسے ہم کہتے ہیں ورسٹیلٹی، جی جی ورسٹائل، جی یہ جو تنوع پیدا ہوتا ہے یہ کس طریقے سے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے مگر زبان و ادب کا ذوق زبان و ہے، ادب کو، واہ موسیقی سے جڑا ہوا ہے واہ، جی، کیا بات. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شخصیت کو نکھارتی نکھارتی ہیں، بہتر بناتی ہیں. تو ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ بہت اچھا ہے آپ جو اچھی چیزیں اور وہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو آگے جانا ہے اور اس میں ترقی کرنی ہے وہ سب، مگر ساتھ ساتھ ایک رچی بسی شخصیت بنانے کے لیے تھوڑا سا ہمیں دین کے بارے میں جاننا چاہیے، تھوڑا سا ہمیں زندگی معاشرت کے بارے میں جاننا ہر چاہیے، پہلو پہ نظر. سوسائٹی کیسے بنتی ہے، کمیونٹی ڈیولپ کیسے ہوتی ہے، ہم مل کے کیسے رہتے ہیں، زمانہ کیسے رہ رہا ہے، اور اس طریقے سے موسیقی بھی آ جائے گی، شاعری بھی آ جائے گی، ادب بھی آ جائے گا. تو تھوڑا اچھا، ایک مختلف سا سوال میں آپ سے کرنے والی ہوں. آپ کے دور میں آپ نے مختلف رنگوں کے جو ہے شعراء کرام کے ساتھ آپ رہے، اور آپ کا ایک جو رویہ ہے وہ آپ نے اپنا مینٹین رکھا، قائم رکھا. تو کبھی ادھر ادھر، کبھی کسی کو دیکھ کے کسی سے، مطلب آپ کا جو راستہ تھا وہ ایک ہی راستہ رہا، آپ نے اپنا راستہ تبدیل نہیں کیا میرا تو اور خیال رہے ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ. بہت زیادہ، اس لیے کہ ایک بہت وسیع حلقہ ہے جی کہ جو آپ کو اور بالکل ہی میسر آتا مطلب ہے. جو آپ کا ایک شعبہ ہے درس و جی، جی، جی. تدریس کا، اس حوالے سے لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے اور ہوتا بھی ہے کہ ہر شخص، خواہ وہ چھوٹے سے حلقے میں ہو بہت بڑے حلقے میں، اس کی ایک اپنی پہچان ہونی چاہیے. بالکل. جیسے کہ کوڈ ہے نا، آج کل تو کوڈ کا زمانہ ہے، رول ماڈل ہیں آپ. تو آپ کا کوڈ کیا ہے؟ جی جی تو ایک کوڈ ہونا چاہیے، اور وہ کوڈ کیا ہوگا کہ جو زندگی کی عرفہ و اعلیٰ اقدار ہیں وہ سب تو ہمیں کہاں حاصل ہو پاتی ہیں، مگر اس میں سے کچھ ہمارے پاس ہوں. واہ. تو سب سے زیادہ کیا ہے، ہمیں روز لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، روز ایک دوسرے کی مدد کرنی پڑتی ہے، روز ذمہ داری کو بڑھاتے ہوئے ہم آنے والے زمانوں کو اپنے نظر کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس نسل کو اگلے زمانوں کا پتہ دیں واہ. اور اس کے لیے اسے تیار کریں. بہت اچھی تو بات. اگر اس طریقے سے آدمی سوچ لے تو ہر شخص ایک خاص بالکل ذہن ٹھیک کے ہے. ساتھ کام کرے گا. اب ڈاکٹر کچھ صاحب، رویوں آپ کے نے- حوالے سے، اچھا پہلے کلام ہاں، سن لیں. کلام کچھ سنتے ہیں، اس کے بعد کیونکہ کافی گفتگو میں ہم بالکل محو ہو گئے، اور ہم آپ سے کچھ سننا کلام کی چاہیں گے، طرف. کچھ عطا ہاں. کیجیے، اور اگر ممکن ہے تو ترنم ترنم کے سے. ساتھ اگر ترنم تو خیر بہرحال. تو دیکھو ابھی تک جو گفتگو کی، جی جی اس پہ پہلے میں ایک شعر پڑھتا ہوں. بالکل بالکل. شعر ہے کہ ایک طویل گفتگو تابش زندگی پہ کی. واہ واہ. واہ. یہی کر رہے ہیں نا ہم. جی جی جی. ایک طویل گفتگو تابش زندگی پہ کی، یاد نہیں رہا ہمیں کرنی تھی شاعری کی بات. کیا واہ، بات واہ، ہے. واہ. کیا تو بات میرا ہے. خیال ہے کہ آپ شاعری کریں یا زندگی، زندگی وہ ایک ہی ہوتی ایک ہے. ہی معنی. ایک ہی بات. تو اب آپ نے کہا ہے تو میں کچھ اشعار سنا دیتا ہوں آپ کو. جستا جستا کہیں سے پڑھتا ہوں تو وہ جی. میں نے کہا کہ ہماری طرح کوئی دوسرا ہوا بھی نہیں. واہ. کیا بات ہے، یہ تو میں نے ترنم سے سنی ہے. ہماری طرح کوئی دوسرا ہوا بھی نہیں، وہ درد دل میں رکھا ہے جو لا دوا بھی نہیں. دوا بھی نہیں. بہت بہت خوب، خوب بہت بہت خوب. وہ درد دل میں رکھا ہے جو لا دوا بھی واہ. نہیں. اور زمانوں میں آ جاتے ہیں نا اپنے جی. یہ ایک اثر. شعر تو ترنم سے عطا کر دیجئے، کتنے لوگ جو ہیں وہ منتظر ہوں گے. اس کے بعد ترنم. میں جی کوئی جی سنا دوں گا. جی. یہ عصر نو کی چتاؤں میں آگ کیسی ہے. واہ. واہ. یہ عصر نو کی چتاؤں میں آگ کیسی ہے کہ روح راکھ ہوئی اور بدن جلا جلا بھی. بھی نہیں. بہت بہت خوب، خوب بہت بہت خوب. بہت خوب. یہ عصر نو کی چتاؤں میں آگ کیسی ہے کہ روح راکھ ہوئی اور بدن جلا بھی نہیں. اور میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں. واہ واہ واہ. واہ. میں ایسے شخص کو زندوں زندوں میں کیا کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی دیکھتا نہیں. بھی نہیں. بہت خوب بہت بہت خوب. جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں، اور
तमाम उम्र अजब वज़ादारियों में कटी, वाह वाह, बहुत खूब, तमाम उम्र अजब वज़ादारियों में कटी, उसे अजीज रखा जो हमारा था भी नहीं। वाह, बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब ये तुमने कहा ना जिंदगी कैसे, ये कुछ बना बहुत लेते हैं अपने सिलसिले, अपने हमें उन रवैयों के साथ गुजरना पड़ता है। बहुत खूब। अच्छा, जो रवैये तब्दील होते हैं इंसान के, हम्म, अभी तो हम जिंदगी की बात कर रहे हैं तो हम इंसान की बात करते हैं, हम्म। तो वो जब असर अंदाज होते हैं तो डॉक्टर साहब कैसे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, कैसे उसको इजहार कैसे करते हैं? इजहार में तो ये गुंजाइश है, देखिए अदब और ये है ही इजहार का नाम, कि हम जिंदगी और उसके मामलात को जब झेलते हैं और जब जी। गुजारते हैं तो हमारे अंदर रवैये में उसके खिलाफ या उसकी मुआफ़क़त में एक जज्बा और एक लहर पैदा होती पैदा है। होती है, बिल्कुल। अगर आपने उसे इजहार में ढाल दिया तो वो शायरी हो गई। वाह, तो इस कमाल। तरीके से हम सही। इजहार में करते चले जा रहे हैं। बहुत खूब, तो अब इसमें मतलब मिजाज क्या बनता है, ये खुद बनता चला खुद जाता बनता है चला जाता है। शायरी का। मिसाल के तौर पे अब अगर आप पूरा तज्जिया करेंगी इतने बरसों की मेरी शायरी का, तो शायरी में वो आता है कि रोमांटिसिज्म। जी जी ज़मानी, जी। बिल्कुल, अच्छा, अब मेरे यहाँ आपको उस तरीके से वो नहीं मिलेगा। लोग जो है वो उसी पे शुरू करते हैं, उसी पे ख़त्म कर जी। देते हैं शायरी। जी, अब ये रोमांटिसिज्म जो है ये ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब इसमें अच्छा, इसमें तजर्बा जरूरी होता है? तजर्बा तो हाँ जाहिर है, जरूरी जाहिर है, तजर्बा तो है, है। बिल्कुल बिल्कुल, तजर्बा तो है, तजर्बे के साथ ही चलता है। साथ ही साथ। मगर हम फिर जब उससे मतलब ये कि मेरी ज़ात और मेरे ताल्लुक़, इंसान में एक बड़ी अजीब चीज़ है, ये बातें मेरे ख्याल है आमतौर पे नहीं होती, अब तुमने छेड़ा है। नहीं तो हमने छेड़नी है ऐसी बात। अच्छा देखो, एक चीज़ है हम रिश्तगी, जी, जी, रेफरेंस। बिल्कुल, ये रेफरेंस क्या है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरा खुदा, भैया मेरा क्या है? वो तो सबका है। सबका है, बिल्कुल, मैं कहता हूँ मेरा घर, वो भी मेरा सबका मुल्क पाकिस्तान, सबका है। है। जी, मेरे लोग, ये मेरे क्या हैं? मेरे कहने पर, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जब हम इस हम रिश्तगी में शामिल हो जाते हैं ना, जी, तो वो पूरे के पूरे अवामिल जो पूरा ज़िंदगी का अमल है, मिसाल के तौर पे हमारे दुख इज्तमाई, इसलिए, वो इनफरादी दुख उसके ऊपर हाँ जी। इज्तमाई दुख आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। हम अपने दर्द को, अपनी खुशी को इज्तमाई खुशियाँ इज्तिमाई महसूस खुशी। करते हैं और जानने लगते हैं। ये हम रिश्तगी बहुत हमसे गहरी बात इस तरीके से कराती है। तो शायरी में मौज़ूआत और चीज़ों को देखना और तो वो सब आ जाते हैं। एक दो शेर और सुनाता हूँ मैं आपको जी बिल्कुल। इंशाअल्लाह। कि जिस तरफ नज़र कीजिए जिस तरफ नजर की, वहशतों का सामा है, वाह, जिस तरफ नज़र कीजिए वहशतों का सामा है, जिंदगी ही क्या अब तो ख्वाब तक परेशान है। वाह, वाह, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी ही क्या अब तो ख्वाब हालात तक हाल परेशान है। ओह, और मैं हूँ जब तलक बाकी, अब यहाँ देखिए इंसान है जी जी इंसान जी, तो अपने खुदा से बात कर रहा है। अगर अपने किसी से करे तभी तो आप बेतकल्लुफी से कुछ भी कह देंगे। जी जी, तो मैंने अर्ज किया कि मैं हूँ जब तलक बाकी, ये मुकालमा होगा। वाह, क्या बात। मैं हूँ जब तलक बाकी, ये मुकालमा होगा। ए हकीकत हस्ती, मेरा नाम इंसान है। वाह, वाह, बहुत वाह, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत कमाल। तो वो हो रहा है, वो जी, बिल्कुल। मुकालमा होता चला जाता है। मैंने अच्छा, अर्ज किया जी, आप अभी मैं यहाँ से हम 30 से 40 साल पहले चले जाएं, तो अब जो है जो हम बुजुर्गों से मिलते हैं तो सुनने में आता है कि भाई हमारे दौर में तो ये बड़ा अच्छा था, हमारे दौर में तो बड़ा अच्छा था। अब 40 साल पहले के बुजुर्ग क्या कहते थे? वो भी इसी तरह रवैये थे कि भाई हमारे दौर में ये चीज़ बड़ी अच्छी थी। देखिए ये तो या होता हो सकता है हम आगे नहीं, 20 साल नहीं, बाद यही बात करें। नफ्सियात का हिस्सा है। जी जी, ये तो होता है कि जिसमें आप रचे बसे हों, जिसमें आपकी तरबियत हुई हो, आपने नश्व नुमा पाई हो, फिक्री वो भी और जी वो जी भी, जी, तो वो आपके साथ रहता है। अच्छा, उसे दुरुस्त। आप झटकना चाहें वो नहीं होता, वो नहीं होता। वो नफ्सियाती अवामिल हैं। तो पुराने ज़माने
والے لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اپنے زمانوں کو ہم یاد کرتے ہیں. تو ہمیں تو سننے میں لگتا ہے کہ آنے سب والے کچھ وہی زمانے- رہ گیا پیچھے، ہمیں تو کچھ ملا ہی اب نہیں. آنے والے زمانے مثال کے طور پہ آج جی. سے 20-25 برس بعد جب گفتگو ہوگی تو آپ یاد کرو گی اپنے زمانے کو کہ ہمارے، کیونکہ چیزیں بدل ابھی چکا بھی ہوگا. ہم تھوڑا بہت ڈاکٹر پیچھے صاحب، چلے ہاں، جاتے ہیں. جگہ بالکل افشا نے صحیح کہا. جیسے اگر ہم پیچھے جائیں اور یہ دیکھیں کہ وہ جس طرح آپ لوگ بتاتے ہیں ادبی محفلیں، مشاعرے، ایک بیٹھک جو نشستیں ہوتی تھیں، اگر ہم اس سے موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب ہماری نسل کے ساتھ جو ہے وہ وہ زیادتی زیادتی ہو رہی ہے، کمی ہے، وہ کچھ ماحول ملا ہی ہمیں نہیں ہمیں مل اس رہا. طرح تو اس کی سے. کیا وجوہات ہیں؟ وہ ماحول تو خیر نہیں مل رہا، لیکن مل بھی سکتا ہے. وہ تو وہی ہے، اگر ہم ترجیحات کو دوبارہ سے ری سیٹ کریں گے اور ہم اسے صحیح. اوپر لے کے آئیں گے کہ بھائی ہماری راز ضرورت نہ صحیح، لیکن یہ کہ اس سے ہماری زندگی، ہماری شخصیت بہتر ہوتی ہے، ہمارے بچوں میں ایک سوچ کا عنصر ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جو انہیں عرفہ والا بنا سکتا ہے. تو اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، وقت کی خوبی تو یہ ہے کہ وہ گزرتا ہے، وہ گزرا چلا جا رہا ہے، صحیح صحیح. وہ نہیں رک سکتا. وہ ہمارے قدموں تلے نہیں پڑا ہوا کہ بس، لیکن یہ کہ وہ گزر رہا ہے. اچھا، اب اس گزرتے وقت کے ساتھ کس طریقے سے مفاہمت ہو سکتی ہے؟ پرانے زمانوں میں جو تبدیلی تھی وقت کی، اس کی پیس یا رفتار آہستہ تھی. وہ آہستہ آہستہ وہ پہیہ گھوم رہا تھا اور لوگ اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیتے تھے آسانی سے. صحیح. پھر جو گردش وقت ہے، وہ تیز یہ پہیہ جو ہے تیز گھوما، بہت تیزی سے گھوما، تو لوگ جو ہیں وہ مس فٹ ہو گئے. دیکھیے، اگر آپ اسی رفتار سے جا سکتے ہیں کہ جو وقت کی رفتار ہے، تب تو آپ اس میں فٹ رہیں گے. اب اگر آپ سست ہیں تو آپ مس فٹ ہو جائیں گے، یا اگر وقت سے بھی تیز ہیں، کوئی ہوتا ہے تو بھی مس فٹ ہو جائیں گے. بہت کمال. یہ وقت کا پہیہ گھوم گیا ہے تیزی سے، تو پرانے لوگ جو ہیں وہ ذرا زیادہ مس فٹ ہو گئے. اچھا، ایک سوال میں آپ سے سوال لینے سے پہلے ابھی بریک ہمیں لینی ہے. ناظرین، وقفے کی طرف جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم. ان سے ہماری خوش نصیبی ہے نمرا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں تو سیکھنے کو مل رہا ہے واقعی میں، اور بہت مختلف، بہت اچھی گفتگو بھی ہو رہی ہے اور کلام بھی ہم سنیں گے. اب ڈاکٹر صاحب کچھ کلام عطا کیجئے، پھر ہم سوالوں کا سلسلہ. اچھا، اس کی چاہت بھی نہیں، اپنی تمنا بھی نہیں. واہ. اس کی چاہت بھی نہیں، اپنی تمنا بھی نہیں. رائے گانی ہو مقدر تو مداوا بھی نہیں. بہت خوب، بہت خوب. رائے گانی ہو مقدر تو مداوا بھی نہیں. اور کتنا شاداب میرا خواب تمنا ہے. بہت خوب. کتنا شاداب میرا خواب تمنا ہے کہ میں ٹوٹ جاتا ہوں مگر خواب بکھرتا بھی نہیں. بہت خوب، بہت خوب، بہت. کتنا شاداب میرا خواب تمنا ہے کہ میں ٹوٹ جاتا ہوں مگر خواب بکھرتا بھی نہیں. حوصلہ غم کا ہمیں وسعت صحرا سے ملا. کیا بات. حوصلہ غم کا ہمیں وسعت صحرا سے ملا. اب علاج غم دل وسعت صحرا بھی نہیں. بہت خوب، بہت خوب. حوصلہ غم کا ہمیں وسعت صحرا سے ملا. اب علاج غم دل وسعت صحرا بھی نہیں. اور مجھ سے آگے میرے اس دل کی لگن جاتی ہے. مجھ سے آگے میرے اس دل کی لگن جاتی ہے. میں تو رک جاتا ہوں، یہ درد ٹھہرتا بھی نہیں. بہت خوب، بہت خوب. مجھ سے آگے میرے اس دل کی لگن جاتی ہے. میں تو رک جاتا ہوں، یہ درد ٹھہرتا بھی نہیں. بہت خوب، بہت. تو بس اسی قسم کی شاعری ہے. اس میں اچھا کیا آپ ڈاکٹر کو صاحب، ملے ایک گا؟ سوال کی طرف میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. جی. یہ بتائیے کہ کچھ لوگوں کو، بزرگوں کو، اساتذہ کو یہ شکایت ہے کہ ہم سے سیکھنے کے لیے لوگ آتے نہیں ہیں اور ہمارے پاس جتنا ہے علم اور ہم دینا چاہتے ہیں اور ہم سے سیکھنے والے نہیں ہیں. آج کے دور میں یہ شکایت ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آج کے دور میں تو بہت آسانیاں پیدا ہو گئی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ساری چیزیں اس پہ جا رہی ہیں. اس کا نقصان بھی بہت ہوا. نقصان زیادہ نہیں؟ نقصان، میرا خیال ہے ہم اس سے نقصان تھوڑا سوال زیادہ سے ہٹ جائیں گے.
ایک فائدے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیک وقت اتنی بڑی تعداد سے جڑ گئے ساری دنیا میں. اب تو آپ کے بالکل ٹپ پہ ہے, وہ آپ نے کیا, آپ کسی پہنچ سے بھی گئے, رابطہ کیا. ہر جگہ آپ کا رابطہ, ہر جگہ آپ کو جان پہچان, ہر چیز آپ کر سکتے ہیں, معلومات کر سکتے ہیں صحیح. پوری دنیا کی. بالکل. تو لیکن یہ جو معلوم کر رہا ہے, یہ جو ساری دنیا سے کہتا ہے کہ میں جڑا ہوا ہوں, یہ دراصل تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت میں بالکل حقیقت بات. اتفاق کروں تنہا. گی, بہت بالکل لوگوں کی تنہائی. متفق. خیال ہے. تو بہت یہ جو تنہائی ہے یہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے معاملہ, اس لیے کہ اب ظاہر ہے میری عمر تو وہ نہیں رہی بڑی عمر کا لوگوں میں, ہم بھی اس ساری ٹیکنالوجی کی برکتوں سے گزرے ہوئے ہیں, پھر بھی مجھے کبھی کوئی میسج کرتا ہے, کبھی کوئی اور چیز کرتا ہے, تو میں جواب نہیں دیتا بہت زیادہ. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی جواب دیتے ہی نہیں. میں نے کہا کہ بھائی آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دی ہیومن بینگس. میں مشینوں سے مشین سے بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. بہت خوب, بہت پیاری بات کی ہے. دیکھیں جب آپ بات کر رہے ہو نا تو مجھے آپ کا لہجہ بھی پتہ چل رہا ہے, آپ کے تاثرات بھی, جذبات بھی, ساری چیزیں نکل کے آ رہی ہیں. تو یہ تو مشین پہ نہیں ہے. بہت اچھا اب کیا ہو گیا, الفاظ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. مثلا یہ کہ آپ نے کسی کو میسج کیا, اس میں کوئی بہت اچھی بات بتائی اور اس کا دل خوش ہوا, تو اس نے ہارٹ بنا دیا, ایموجیز جو کہیں گے وہ آ گئی, بس بڑی پیاری. قصہ ختم ہو گیا. قصہ ختم. وہ الفاظ سے بھی گئے آپ. وہ بھی گئے. پہلے تو پوسٹ کارڈ بھیجے جاتے تھے, وہ سلسلہ بھی لکھنے کا ختم ہو گیا. بڑے تو شاید اب اس وقت یہ شاید جاری سلسلہ ہو تو لوگ محسوس نہ کرتے ہوں, مگر مجھے ذرا سا وہ لگتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو ہم اس سے کٹتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہے, مگر ہم اگر اس پہ آ جائیں سیکھنے کے لیے, جی جی, تو اب تو بہت مواقع ہیں کہ آپ سیکھ لیں, کسی سے کچھ پوچھ لیں, وہ جواب آ جائے گا. پہلے آپ کو وقت نکالنا پڑتا تھا, آپ کو جانا پڑتا تھا, جو دوسرا آدمی ہے وہ بھی وقت نکالے اور پھر وہ بیٹھ کے وہ سارا کرے. اب آپ اسے جب فرصت ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا, آپ کو جواب دے دے گا. تو اس طریقے سے تو آسان ہو گیا. مگر بات پھر وہی ہے کہ یہ صرف اگر کسی نے اپنی شاعری کسی استاد کو دکھانی ہے تو یہ لفظوں کا در و بس تھوڑی ہے. صحیح. بات یہ ہے کہ یہ چیز کیوں کاٹی, یہ لفظ کیوں ہے. جی دیکھو شاعری کی ہم بات کر رہے ہیں نا, شاعری میں اچھے برے الفاظ نہیں ہیں, ہر لفظ الگ ہے. شاعری میں کس چیز کی اہمیت ہے, مناسب ترین لفظ کی. بہت میرا اگلا سوال آپ سے یہی جہاں تھا ہم نے بیان کیا ہے نا وہاں یہ لفظ مناسب ہے, یہ اس کی نہیں آ سکتا دوسرا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی کے ساتھ یہی سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ شاعری کے لیے ایک مناسب یعنی کہ الفاظ کا ذخیرہ اور مناسب الفاظ کا چناؤ یہ کس طرح لایا جاتا ہے, یعنی کہ جو نئے سننے والے ہیں یا نوجوان جو لکھنا چاہتے ہیں شاعری اس طرف آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا؟ دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اساتذہ کو پڑھو, بالکل مطالعہ وہ کرو, پھر مشاہدہ ہوتا ہے آپ کا, وہ سب وہ کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ جو آپ کا ذخیرہ لفظ ہے, الفاظ کا ذخیرہ وہ بڑھتا ہے, وسیع ہوتا ہے. کس نے کیا کیا اور کیسے کیسے کن کن مفاہیم کے ساتھ استعمال کیا وہ لفظ. تو وہ جو میں نے کہا کہ مناسب ترین آنا چاہیے, جو اچھے سمجھدار اور سوچنے والے ذہن ہیں, اچھے شاعر, ان کے یہاں آتا ہے لفظ. آپ کی پہلی چناؤ میں بہت اچھا لفظ آئے گا جو مناسب ہوگا, اور لیکن اس پہ نظر ثانی بھی کرنی چاہیے. جب آپ نے کچھ کہہ لیا تو ایک دفعہ اسے ویسے بھی دیکھ لیں, تو پھر اس میں یہ موقع مل جائے گا. میں اس کی صرف ایک مثال دے کے گزر جاتا ہوں کہ مثلا ایک شعر میرا ہے کہ بہت ہم کو رلایا ماضی و امروز نے, سو اب بہت ہم کو رلایا ماضی و امروز نے, سو اب نشاط گریہ ایسا ہے کہ مستقبل پہ روتے ہیں. واہ واہ, بہت خوب. تو میرے ایک استاد نے کہا کہ پیرزادہ یہ وفور گریہ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا. وفور گریہ ایسا ہے کہ مستقبل پہ روتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں اس پہ غور کروں گا, دیکھوں گا, کیونکہ وفور اور جو نشاط دونوں میرے ذخیرہ الفاظ میں تھا, وکبلری. جی جی بالکل. کیوں اس وقت وفور کیوں نہیں آیا, نشاط کیوں آ گیا. اچھا جب میں نے اسے سوچا
تو میں نے کہا کہ دیکھو پہلے مصرے میں ایک مدت کا تعین ہو رہا ہے، بہت ہم کو رلایا، ماضی سے آج کے دن تک آتے آتے کتنا لمبا عرصہ ہے. بالکل. اور وفور ہوتا ہے جذبے کی ابتدا میں جو بڑی اس کے ساتھ آتا ہے، تو وفور تو رہ ہی نہیں سکتا. واہ. کیا اتنے لمبے عرصے تو وفور تو رہے گا نہیں، مگر وہ وفور نشاط گریہ میں تبدیل ہو گیا. بہت خوب. بہت آپ خوب، سمجھ رہے ہیں؟ بہت خوب. اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ بہت سیکھنے والی اور بہت تو اس لیے اچھی گفتگو ہے. مناسب ترین لفظ اس کی تلاش کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ نوجوان جب پڑھیں گے یا اپنے سینئر جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیش رو ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ سیکھیں گے یقیناً. کہ لفظ کیسے استعمال اچھا، ہوگا. ایک اور سوال کی طرف میں آ رہی ہوں. جی جی. انسان سمجھ میں آیا آپ کے؟ اتنے رنگوں سے گزرے، اتنے لوگوں سے ملے. دیکھیے، ابتدائے آفرینش سے جب سے پہلے تو سوچنا شروع کیا، جب سوچتا تھا تو اظہار میں تو لاتا تھا وہ گفتگو میں جو بھی تھی انسان کی. میں تو تاریخ بتا رہا ہوں. اس کے بعد اظہار آیا کہ جب ہم حروف لکھنے لگے، لفظ لکھنے لگے، تو یہ جو منتقلی ہے فکر کی اظہار میں، یہ بڑے زمانوں کے بعد آئی. مگر پورے ادب کی تاریخ دیکھ لیجئے تو ہمارے بڑے موضوعات کیا ہیں؟ بڑے بڑے موضوعات، مثال کے طور پہ زندگی، مثال کے طور پہ وقت، جی بالکل، مثال کے طور پہ زمانہ، انسان، یہ ہمارے بڑے موضوعات ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ابتدا سے لے کے آج کے زمانے تک جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یا اگر ہماری مثال کے طور پہ اقتصادی ترقی ہے، معاشی ترقی ہے، سائنسی ترقی ہے، وہ اس کے گرد گھوم رہی ہے کہ کیسے زندگی کو بہتر بنائے، کس طریقے سے انسان اور اس کی فلاح کا کام ہو. تو یہ جو آپ نے بات چھیڑی ہے نا، یہ بڑے موضوعات کی بات ہے. اچھا، اب میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں. دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا شاعر، بڑا مشکل معاملہ ہے کسے آپ کہیں کہ یہ. تو جب کبھی بات ہوتی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ اس بحث میں نہ پڑھو، پہلے یہ سوچو اور دیکھو کہ وہ شاعر ہے بھی یا نہیں. صحیح. اب آج کے زمانے میں بہت شاعری ہو رہی ہے، کتابیں میں دیکھتا ہوں شاعری کی کتاب. تو شاعری کی کتاب جو ہے وہ اگر 150 صفحے کی کتاب ہے تو آپ پڑھیے تو اس میں سب شاعری لکھی ہوئی ہے. تو اس میں الفاظ، نشست و برخاست، مصرے، ہر چیز اس میں موجود ہے. پھر خیال آتا ہے کہ پھر اگر موجود ہے تو پھر اس میں کمی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ پتہ چلا کہ اس میں کچھ چیز کم ہے. وہ کم کیا ہے؟ پوئٹری. صحیح. اس میں شاعری نہیں ہے. شاعری نہیں، سب ہے لیکن شاعری. تو ہمیں اس کی تلاش کرنی چاہیے. تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھو، بڑے شاعر کا ایک وہ ہوتا ہے کہ بڑا شاعر اگر ادنا سے ادنا موضوع کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو اس پہ بڑی نظم تخلیق کر دیتا ہے، بڑی شاعری کر دیتا ہے. اور چھوٹ بھائی ہم جیسے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی بڑے موضوع کو بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں تو اسے مٹی کر دیتے ہیں. اب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو سب کے لیے ہے، سب کے لیے کیا ہے. تو ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہم نے کہا ہے کہ یہ بڑا شاعر ہے، اگر ہم غالب کو کہہ رہے ہیں تو کوئی تو بات ہوگی نا. تو آپ دیکھیے اس کے کلام میں کس طریقے سے چھوٹے سے چھوٹا موضوع جو ہے وہ بڑے. دیکھیے اقبال نے لکھی مسجد قرطبہ، کیا اچھی شاندار نظم. اور وہ نظم جو ہمارے دنیا کی جو شاعری اور نظم اگر آپ اسے اٹھائیں تو اس میں وہ رکھی جا سکتی ہے. مگر جب انہوں نے وہ نظم لکھی تو اس قرطبہ، مسجد قرطبہ سے زیادہ خوبصورت مساجد موجود تھیں، زیادہ اہم مساجد موجود تھیں. تو اس میں کیا ہو گیا بھائی؟ اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے جب وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ ساری تاریخی پس منظر جو مسلمانوں کے زبردست زمانے
اور بڑے تھے وہ سارے کے سارے منظردامہ گھومتا چلا واہ گیا واہ، ان کی آنکھوں کے بہت سامنے. خوب، بہت خوب. تو وہ ایک بڑی نظم بن گئی. نہیں تو وہ تو چھوٹی نظم تھی. ساری مساجد ہیں، سب سے بڑی تو وہ ہے. آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ کیا ہوگی. خانہ کعبہ ہے اور پھر مسجد نبوی ہے، حرم شریف ہے. مگر انہوں نے اس نظم سے اسے ایک بڑی نظم بنایا مسلمانوں کی ساری اچھا زمانے ڈاکٹر اور صاحب، ایک یا دو اشعار جو ہے وہ ہم ترنم سے سننا چاہیں گے، اور پروگرام کا وقت جو ہے اچھا وہ اب ختم ہو رہا ہے. اچھا. لیکن ترنم سے ہم محروم نہیں ہونا چاہتے. اچھا میں پڑھ دیتا ہوں. جی ایک غزل کے ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں کہ بے دلی سے ہنسنے کو بہت خوب. خوش دلی نہ سمجھا جائے. واہ واہ، بے دلی سے ہنسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے. غم سے جلتے چہروں کو کیا روشنی نہ بہت خوب، سمجھا بہت جائے. غم سے جلتے چہروں کو روشنی نہ سمجھا جائے. گاہ گاہ وحشت میں گھر کی سمت جاتا ہوں. بہت خوب، بہت گاہ گاہ وحشت میں گھر کی سمت جاتا ہوں. اس کو دشت حیرت سے واپسی نہ بہت خوب، سمجھا بہت خوب، جائے. اس کو دشت حیرت سے واپسی نہ سمجھا جائے. خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے. بہت خوب، بہت خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے. خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمجھا بہت جائے. بہت خوب. خاک ہونے والوں. چلو بھائی اللہ خوش رکھے. بہت اچھا. جاتے بہت جاتے بس شکریہ. ایک سوال، کیونکہ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ 50 سال کا عرصہ آپ نے ماشاءاللہ تعلیم و ادب کے حوالے سے گزارا ہے. جاتے جاتے بس ایک پیغام جو نوجوان نسل کو آپ دینا چاہیں گے ادب کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے. دیکھیے نوجوانوں کو، اور نوجوان کیا آج کل ان کے جو والدین ہیں سب کو بالکل ایک بات ایک تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستانی قوم جو تھی نا یا ہے، اس میں کچھ بڑی بڑی نمایاں اور بڑی منفرد ان کی وہ تھی پہچان. کیا پہچان تھی؟ کہ ہم کم وسائل میں بہترین کام کیا کرتے تھے یا کرنے کی کوشش بہت کرتے اچھی بات، بہت اچھی. ہم نے تعلیم حاصل بہت کم وسائل میں ہم نے تعلیم حاصل کی اور ہم نے بہترین کارکردگی کے ساتھ بہترین کام لوگ کیا. پیدا کیے. تو ہمیں کرنا ہی چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے نہ صحیح بہت کچھ، مگر جو کچھ ہے اسے غنیمت جان کے اس کا بہترین صرف کریں. بہت اور بہت یہ یاد رکھیں کہ ہماری پہچان اس وقت تک ممکن نہیں ہے. ایک پہچان تو کسی بھی ملک کی یا کسی بھی قوم کی وہ تو معذرت خواہانہ زندگی ہے. جی. اگر ہم معذرت خواہانہ زندگی سے نکل کے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی دیکھو ہم پاکستان، بالکل، تو اس کے لیے ہمیں اپنی سوسائٹی کو نالج بیس سوسائٹی بنانا پڑے گا. بہت خوبصورت بہت پیاری بات. اگر یہ نہیں ہے تو پھر پہچان نہیں ہے آپ کی. زندگی گزاری جا سکتی ہے. بہت تو اس کے لیے سب کوشش کریں، اور آپ تو کر ہی رہی ہیں. آپ کا چینل، آپ کا پروگرام یہ سب اسی طرف لے جا رہا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم. بہت ہی خوبصورت اور عمدہ گفتگو ہوئی جنہوں نے اپنا طویل عرصہ تعلیم و ادب کے فروغ میں گزارا، نہ صرف پاکستان بلکہ برصغیر میں بھی اپنا نام منوایا. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اس پروگرام سے. اگلی بزم میں حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان نمرہ انصر کو اور افشاں شعور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.